वो हाज मुठिया बेंच कमरे की तरफ बढ़ा। पिछले 3 दिन से वो लोगों की तमस्खुराना बातें सुन रहा था। उसे गुस्सा बहुत कम आता था और जब आता तो अगले बंदे का लिहाज भूल जाता था। आज उसे इतने दिनों का गुस्सा निकालने का मौका मिला था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे ज़ैनब फौरन सीधी हुई। वो हाज के कदमों की चाप वो बासानी सुन सकती थी जो अब उसके करीब पहुंच चुका था। तुम जैसी लड़की का मुकाम इस जगह पे कभी नहीं हो सकता। वो उसे दाएं बाजू से दबोच कर बेड से उठाते हुए गुर्राया। ज़ैनब के बाजू में दर्द की एक लहर उठी। उसने आंसू को बमुश्किल कंट्रोल किया। तुम जैसों को शर्म से डूब मरना चाहिए, वो उसको एक झटके से अपने सामने खड़ा करते हुए चीखा। ज़ैनब ने लड़खड़ाते हुए कर्ब से आंखें बंद कर ली। क्या सर झुकाए और आंखें बंद करके खड़ी हो? बाप और भाई का तमाशा बनाते हुए शर्म नहीं आई? मेरी नज़र में तुम ज़ायरा से भी ज़्यादा बुरी हो। उसका चेहरा दबोचते हुए वो बोला। ज़ैनब ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही आंखें खोली। उसे लगा अगर उसने आंखें खोली तो वह हाज की नज़रें उसे जलसा देंगी। दफा हो जाओ, मेरे सामने अब मत आना वरना शायद मैं तुम्हें जिंदा ना छोड़ूं। वो एक झटके से उसे छोड़ते हुए बोला। कहाँ जाऊं? ज़ैनब के लब हिले। जहन्नुम में, जवार ने बाजू से पकड़कर बाहर धकेलते हुए बोला। ज़ैनब आंसू जब्त करती लाउंज में पड़े सोफे पे बैठ गई और बैठे बैठे कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। अंदर कमरे में वो हाज सारी रात गुस्से से कोलता रहा। आप इतनी देर से आए हैं? बैठे बैठे मेरी कमर दुख गई है। दुल्हन बनी आरफा कमरे में दाखिल होते जवार को देखकर बोली। सॉरी, अब्बा की तबीयत खराब थी तो उनके पास था, अभी वो सोए है तो आया हूँ। जवार बेड पे बैठते हुए तके तके लहजे में बोला। ज़रा बताए तो कैसी लग रही हूँ? वो सामने बैठे जवार को देखकर बोली। ये शख्स आज हमेशा के लिए उसका अपना था। अच्छी लग रही हो? वो उस पर एक सरसरी नज़र डालते हुए बोला। मेरी मुंह दिखाई। आरफा ने हथेली उसके आगे फैलाई। जवार ने हैरत से पूरी आंखें खोलकर आरफा को देखा। जिन हालात में उनकी शादी हुई थी उसे आरफा से इस बचपने की उम्मीद नहीं थी। नहीं है, वो संजीदा लहजे में बोला। माना कि हमारी शादी आम हालात में नहीं हुई मगर तुम्हें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था। तुम नहीं जानते कि हम लड़कियों के दिल कितने नाजुक होते हैं। वो मुँह बुलाकर बोली। सॉरी, कल तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले आऊँगा। वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर बोला। अपना वादा याद रखना। आरपा भी मुस्कुरा कर बोली। तुम थक गई होगी, जाकर चेंज कर लो। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाते हुए बोला। नहीं तकी, वैसे भी मुझे तैयार होने का बड़ा शौक है। वो भी बेड ग्राउंड से टेक लगा कर बोली। जवार जवाबन मुस्कुराया। तुम जानते हो मैंने तुम्हें पाने की कितनी दुआएं की थी और आज तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे हो। वो उसके चेहरे को मोहब्बत भरी नज़रों से देखकर बोली। जानता हूँ। वो आंखों में आया किसी के एक्स को झटकते हुए बोला। उसे पूरी ईमानदारी से ये रिश्ता निभाना था। आरफा का दिल किया कि कहे तुमने मुझे हमेशा इग्नोर किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो ऐसा कहेगी तो जवार को आयजा की याद आ जाएगी जो वो नहीं चाहती थी। वो महारानी साहिबा उठना पसंद फरमाएंगी। नसरीन बेगम सोफे पे बैठी ज़ैनब का कंधा जोर से हिलाते हुए बोली। ज़ैनब बैठे बैठे ही सो गई थी। ज़ैनब ने फौरन से आंखें खोली। जी पोपो, वो सीधा होते हुए बोली। एक पोजीशन में सारी रात बैठने की वजह से उसका पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। लड़की, मेरी बात गौर से सुन। तुम इस घर में मुलाजमा बनकर रहोगी। सारे घर का काम आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है। नसरीन बेगम नफरत भरे लहजे में बोली। जी पोपो, वो इस बात में सर हिलाकर बोली। एहसान मानो मेरा कि मैंने तुम्हें यहाँ रखा, वरना जवार तो तुम्हें जिंदा ना छोड़ता। अरे तुम जैसी लड़कियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। बाप और भाई की इज्जत तुम्हारी वजह से खाक में मिल गई। अब पता नहीं मेरे बेटे की इज्जत का क्या होगा। मैंने तुम्हें यहाँ लाकर अपने ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। जब एक बहन के ये लोचन थे तो दूसरी ने पता नहीं क्या क्या गुल खिलाए होंगे। वो गुस्से से बोली। ज़ैनब ने सर झुकाकर ये सब सुना। ये बातें तो मोहल्ले वाले भी कर रहे थे, लेकिन उसे उन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि अब उसे ज़िंदगी से प्यार नहीं था। नाश्ते में क्या क्या बनाना है? उसने पूछा। मेरा कलेजा बना ले, वो उसे घूर कर बोली। सबके लिए पराठे, आमलेट और चाय और सादका और बच्चों के लिए डबल रोटी तल लेना। नसरीन बेगम ने नाश्ते का मीनू बताया। वो सर हिलाती किचन की तरफ बढ़ी। आरपा, तुम अभी तक सो रही हो? जवार आरपा का कंधा हिलाते हुए बोला। उसकी अभी आंख खुली थी। उसने टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। तो जल्दी उठकर क्या करना था? वो आध खुली आंखों से बोली। अब 8 बजे नाश्ता करते हैं। कल बताया जो था, वो अब तक भूखे होंगे। उन्होंने दवाई भी लेनी थी। वो कंबल हटाकर बिस्तर से उठते हुए बोला। मामू ने कुछ खा लिया होगा। आप अपना और मेरा नाश्ता बाजार से ले आइए। बालों को समेट कर केचर लगाते हुए वो बोली। ये बात सुनकर वॉशरूम की तरफ जाता जवार रुक गया। अब्बा ने कुछ नहीं खाया होगा।
اور ہمارے یہاں بازار سے کھانا نہیں آتا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولتا واش روم کی طرف بڑھا۔ یہ صحیح رواج ہے، ایک دن کی دلہن سے کام کروایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ بازار سے کچھ لا دے۔ بستر سے اٹھتے ہوئے وہ جھنجھلا کر بولی، ماموں کے لیے اس نے روٹی جیسی کوئی چیز بنائی تھی، اسے چائے اور آملیٹ ہی آتا تھا، اس نے وہ بنایا اور اپنے اور زوار کے لیے ڈبل روٹی نکالی۔ یہ روٹی ہے۔ زوار ابا کے سامنے پڑی روٹی کو دیکھ کر حیرت سے بولا، مجھے چائے اور آملیٹ کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اگر عام حالات میں شادی ہوئی ہوتی تو کچھ سیکھ کے آتی، اب یا تو اسی سے گزارا کرے یا پھر کھانا بنانے کے لیے کوئی رکھ لے۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ اس بات پہ نجیب صاحب کے چہرے پہ سایہ لہرایا، انہیں زینب یاد آئی، اس کی شادی بھی تو نارمل طریقے سے نہیں ہوئی تھی۔ زوار منہ کولے عرفہ کے زبان کے جوہر دیکھ رہا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سیکھ جاؤ گی۔ وہ پلیٹ پر دھکیلتے ہوئے بولے، یہ سوکھی ہوئی روٹی ان سے نہیں کھائی جا رہی تھی۔ ابا آپ یہ ڈبل روٹی لے لے، زوار نے کہا، ویسے بھی ماموں آپ کو صبح ہلکی پھلکی چیز کھانی چاہیے، آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ چائے کا کونڈ بھرتے ہوئے بولی۔ باپ کے بارے میں یہ سن کر زوار کو بہت غصہ آیا، اس سے پہلے وہ کچھ کہتا ابا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا، تمہیں مجھ پہ بالکل بھی اعتبار نہیں ہے نا؟ تبھی یہ سب خود ہی اٹھا لائے، مجھے ساتھ لے کر نہیں گئے۔ ظاہرہ سامنے پڑے شاپنگ بیگز کو دیکھتے ہوئے منہ پھلا کر بولی، جانے من تم پہ ہی تو اعتبار ہے، لیکن میں نے یہ سب مجبوری میں کیا، تم پلیز ناراض نہ ہو۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولا، تمہیں میرا خیال ہوتا تو ایسا نہ کرتے، اور میں پچھلے 5 دن سے ادھر ہوں، پر تمہیں میرے اکیلے پن کا ذرا احساس نہیں۔ وہ منہ پھیر کر بولی، تم جانتی ہو کہ میرے ڈیڈ کتنے سخت ہے، ابھی تک وہ شادی کے لیے نہیں مان رہے، اگر وہ مجھے اس طرح تمہارے ساتھ گھومتا پھرتا دیکھتے تو میری خیر نہیں تھی۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے وہ بولا، اچھا ٹھیک ہے، پر تم کب ان سے بات کرو گے؟ ہمارا نکاح کب ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ تم فکر نہ کرو، جلد ہی ہمارا نکاح ہوگا۔ وہ جواباً بولا، تم نگین سے تو میری ملاقات کرواؤ، میں ذرا اپنے گھر والوں کے بارے میں پتہ کروں۔ وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولی، نگین کا راشد سے بریک اپ ہو گیا ہے، اس لیے اب اس سے رابطہ ممکن نہیں۔ اور تمہیں کیوں اپنے گھر والے یاد آ رہے ہیں؟ کیا تم اپنے فیصلے پہ پچھتا رہی ہو؟ میری محبت میں کہاں کمی ہے؟ وہ چہرے پہ افسردگی طاری کرتے ہوئے بولا، ارے ایسی کوئی بات نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ گھبرا گئی اور دل میں سوچا کہ اسے بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پلیز آئندہ ایسا نہ کہنا، حالات سازگار ہوتے ہیں تو میں خود تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا، اس نے کہا۔ ظاہرہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ آج کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کھڑی زینب کو دیکھ کر بولا، کمرے کی صفائی کر رہی ہوں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، میں نے تمہیں صبح بھی منع کیا تھا کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو، تمہیں ایک دفعہ میں بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے بولا، پھپھو نے کہا تھا کہ آپ کا کمرہ صاف کر دوں۔ وہ جواباً بولی، میں ان سے بات کر لیتا ہوں، لیکن تم آئندہ مجھے یہاں نظر نہ آؤ۔ وہ سخت لہجے میں بولا، آپ یہ بات پھپھو کو بتا دے۔ وہ جواباً بولی۔ اسے غصے سے گورتا وہ باہر نکلا، زینب بھی اس کے پیچھے پیچھے نکلی۔ امی یہ آئندہ میرا کوئی کام نہیں کرے گی، لاؤنج میں ٹی وی دیکھتی نسرین بیگم سے اس نے کہا۔ اچھا پھر کون کرے گا؟ میں بوڑھی اب ساری زندگی تمہاری خدمت کرتی رہوں گی، یا پھر صادقہ کو کہوں کہ بائی کے کام کے لیے مستقل ادھر ہی ڈیرا ڈال لو؟ وہ ماتھے پہ بل ڈال کر بولی، آپ ملازمہ رکھ لے۔ وہ ہاتھ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ زینب کو دیکھ کر اسے نئے سرے سے غصہ آنے لگتا تھا۔ زینب خاموش تماشائی بنی کڑی تھی۔ یہ ملازمہ ہی ہے نا؟ وہ زینب کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ وہ حاج نے حیرت سے ماں کو دیکھا، کہاں وہ بائی کی محبت میں اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ زینب سے شادی کرے، اور اب زینب کے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی، اور تم آئندہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرو گے؟ ویسے بھی مجھے ملازمہ رکھنا پسند نہیں ہے۔ وہ ٹی وی کی آواز اونچی کرتے ہوئے بولی۔ وہ حاج سر ہلاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد وہ ماں کی رائے سے اختلاف نہیں کر سکتا تھا۔ کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر زینب پہ پڑی، جو بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ عارفہ نے کہا تھا کہ اسے امی کی طرف جانا ہے۔ زوار نے مرسلین کو ابا کے پاس چھوڑا اور عارفہ کو لے کر پوپو کی طرف گیا۔ نجیب صاحب کا صبح سے دل گھبرا رہا تھا، لیکن انہوں نے زوار سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ پریشان ہوگا۔ انکل آپ کو نہیں لگتا کہ زینب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ مرسلین جھجک کر بولا، زینب کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے بچوں میں کبھی فرق نہیں کیا، لیکن میری دونوں بیٹیوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ دکھ بھرے انداز میں بولے، ہو سکتا ہے وہ سب جھوٹ ہو، مرسلین نے کہا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل کہتا تھا کہ زینب بے قصور ہے،
میں یہ تو مان لوں کہ زینب کو یہ نہیں پتا تھا کہ ظاہرہ کسی سے بات کرتی ہے، پر ظاہرہ کمرے سے نکلی اور زینب کو پتہ نہیں چلا۔ میں یہ نہیں مان سکتا، وہ نبی میں سر ہلاتے ہوئے بولے۔ لیکن زینب نے کہا جو ہے کہ اس کی چائے میں کچھ تھا۔ مرسلین نے کہا امی نے اسے ساری بات بتا دی تھی، پتہ نہیں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، لیکن ایک بات تو طے ہے، زینب کو آج نہیں تو کل میں معاف کر دوں گا، لیکن ظاہرہ کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ بولے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ زینب بے قصور ہے؟ مرسلین بولا، کبھی لگتا ہے کہ قصوروار ہے اور کبھی لگتا ہے کہ بے قصور ہے، لیکن میں نے ہی یہ فیصلہ کیا کہ آج نہیں تو کل اس کے لیے اس گھر کے دروازے کھول دوں گا، اور اگر ظاہرہ لوٹی تو دروازے تو اس کے لیے بھی کھلے رہیں گے، لیکن صرف گھر کے۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولے۔ مرسلین نے سکون کا سانس لیا۔ ان چند دنوں میں وہ زینب کے خود سے دور جانے اور سب سے بڑھ کر زینب کے بے قصور ہوتے ہوئے قصوروار ٹھہرنے پر بہت تڑپا تھا، لیکن اب وہ کچھ مطمئن تھا کہ زینب کی سزا جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ اندر نہیں آئیں گے؟ عارفہ نے زوار کو گیٹ کے پاس رکتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، ابا کی طبیعت خراب ہے، مجھے جانا ہے، وہ بائک سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ بھائی شام کو مجھے واپس چھوڑ دیں گے؟ عارفہ گیٹ کٹکھٹاتے ہوئے بولی۔ جب تک دروازہ نہیں کھلا زوار وہاں ہی کھڑا رہا۔ گیٹ زینب نے کھولا تھا۔ بھائی کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی، لیکن زوار اس پہ نظر ڈالے بغیر آگے بڑھ گیا۔ تم کیا راستہ روکے کھڑی ہو؟ آگے سے ہٹو۔ عارفہ اسے اس طرح کھڑے دیکھ کر بولی۔ زینب جلدی سے آگے سے ہٹی۔ ابا اور زوار بھائی کیسے ہیں؟ وہ عارفہ کے پیچھے آتے ہوئے بولی۔ زندہ ہے، ورنہ تم دونوں بہنوں نے تو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ عارفہ مڑتے ہوئے غصے سے بولی۔ زینب کا رنگ زرد ہوا، اور مجھے پتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہی زوار اندر نہیں آئے، عارفہ نے مزید کہا، اور اندر کی طرف بڑھی۔ زینب نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا کہ پتہ نہیں اس کی یہ سزا کب ختم ہوگی۔ وہ سوچتی تھی کہ کسی کے رویے کو دل پہ نہیں لے گی، لیکن کبھی کبھی وہ اس کوشش میں ناکام ہو جاتی تھی۔ ایک تو اکبر نے فون کر کے دماغ کھا لیا ہے، گراؤ کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ صادقہ بھی جنجلا کر بولی۔ وہ عارفہ اور امی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ تم اسے کہو کہ میرے میکے میں اتنا بڑا سانحہ گزر گیا ہے اور تمہیں اپنی پڑی ہے، نسرین بیگم نے کہا۔ چلی جائے کہیں آپ کی ساس آپ کے شوہر کو آپ کے خلاف بھڑکا نہ دے، عارفہ نے زینب کے ہاتھ سے چائے لیتے ہوئے کہا۔ اتنی اوقات نہیں ہے میری ساس کی کہ میرے شوہر کو میرے خلاف کرے، اکبر میری مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ صادقہ بھی فخریہ انداز میں بولی۔ بالکل، اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر آپ الگ کیوں نہیں ہو جاتی؟ عارفہ تمسخرانہ لہجے میں بولی۔ میں اگر چاہوں تو الگ ہو جاؤں، لیکن یہ سوچ کر رک جاتی ہوں کہ میرا بھی ایک بیٹا ہے۔ صادقہ بھی بولی۔ زینب میں اس پہ باقی لوازمات رکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا، اور ویسے ساس کے ساتھ برا کرتے ہوئے یہ یاد نہیں آتا؟ عارفہ طنزی انداز میں ہنستے ہوئے بولی۔ تمہیں کیا پتا کہ ساس کو برداشت کرنا کتنا مشکل کام ہے؟ جتنا کر سکتی ہوں اتنا کر رہی ہوں۔ صادقہ بھی اپنا دفاع کرتے ہوئے بولی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے سر پہ ساس نام کی بلا نہیں ہے، عارفہ نے اطمینان بھرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ زینب نے تعصب سے سب کو دیکھا۔ کیسی سوچ کے مالک تھے یہ لوگ؟ اسے تو پوپو پہ حیرت ہو رہی تھی، جو خود ساس ہونے کے باوجود بیٹیوں کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ جی سر، آپ نے بلایا تھا؟ وہ اپنے باس حمدانی صاحب کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ آؤ بیٹھو، ایک ضروری بات کرنی تھی۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے بولے۔ کیا ہوا سر، آپ ٹھیک تو ہے؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ کچھ نہیں، آج میری بہن کی برسی ہے تو انہوں نے بات ادھوری چھوڑی۔ اوہ سوری سر، وہ جواباً بولا۔ خیر، کام کی بات کرتے ہیں۔ تمہارے جانے کی تقریباً تمام تیاریاں مکمل ہو گئی ہے، اس مہینے کے آخر تک تم نے جانا ہے، انہوں نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میری طرف سے بھی تمام تیاری مکمل ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ نہیں جائے گا، لیکن امی نے کہا کہ وہ جائے۔ واپسی پہ وہ ابھی گھر کے پاس پہنچا ہی تھا کہ دو خواتین اس کے پاس سے گزری، اور ایک نے دوسری سے کہا کہ اس کی منگیتر بھاگ گئی، تو دوسری نے خاصی تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ اگر وہ عورتیں نہ ہوتی تو وہ ٹھیک سے جواب دیتا۔ گیٹ کھلا تھا، وہ گیٹ زور سے بند کرتا اندر آیا، تب ہی اس کی نظر کچن میں کام کرتی زینب پہ پڑی۔ وہ نہایت اطمینان سے کچن میں کھانا بنانے میں مشغول تھی۔ تمہیں اپنے ابا اور بھائی پہ ترس نہیں آتا؟ وہ کچن کے دروازے میں کھڑے ہوتے ہوئے چپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ آج کی بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔